बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के इंतकाल को अभी तीसरा रोज़ था कि लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच ने आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से जो 5 साल कबल एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त में साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा की थी कि जिन लोगों को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में हम लोगों ने नामज़द किया था, उन लोगों को की सज़ा जो ख़त्म की गई है उस सज़ा को बहाल किया जाए। अब उसमें जो थे वो 2 पुलिस अफसरान थे, जिनका नाम है सऊद अज़ीज़ और खुर्रम शहज़ाद। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि इन दोनों की सज़ा ख़त्म की जाए और इस रावलपिंडी बेंच में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो हैं जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ और जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़, जो इस मुकदमे की समाअत करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने 5 साल कबल ये दरख्वास्त दायर की थी और 5 साल तक इस दरख्वास्त पर जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ और 5 साल के बाद जो ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस दुनिया से रहलत फरमा गए तो इस दरख्वास्त की जो है समाअत शुरू हो चुकी है। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब पर तो आर्टिकल 6 लगा दिया गया था, उन्हें गद्दार करार दे दिया गया था और उन्हें जो है बताया जाता है कि उन्हें जो आर्टिकल 6 लगाया गया था, अगरचे उसमें बज़ाहिर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लिया जाता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उस सज़ाए मौत पर जो परवेज़ मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के तहत दी गई थी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुफ़ाहमती पॉलिसी का वो हिस्सा थी। अब एक सीनियर सहाफ़ी ने अपने लिखा है कि जिस वक्त आर्टिकल 6 लगाने का फ़ैसला किया गया था नवाज़ शरीफ की जानिब से, तो उस वक्त के वफाकी वज़ीर चौधरी निसार अली ख़ान और मियाँ शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज़ शरीफ को जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाने से मना किया था। उनका कहना था कि अगर ये आर्टिकल 6 लगाया गया तो फिर हमारी हुकूमत और अफवाज के दरमियान इस चैप्टर को क्लोज़ होना चाहिए और एक नए सिरे से हमें अफवाज पाकिस्तान इदारों के साथ मिलकर जो है हमें हुकूमत करनी होगी। लेकिन नवाज शरीफ जो थे वो बस थे, वो चाहते थे कि आर्टिकल 6 के तहत जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा दी जाए और उसमें आसिफ जरदारी साहब जो थे वो पूरी तरह से इस पॉलिसी का हिस्सा थे। जब नवाज शरीफ साहब ने बाजिद रहे तो चौधरी निसार अली ख़ान और शहबाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी से मुलाकात की और उन्हें कहा कि आप मियां नवाज शरीफ को जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाने से मना करें। लेकिन जनरल कियानी ने, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का ख़ात्मा करने और उन्हें मुस्तफ़ी होने पर मजबूर करने वाले जनरल कियानी ने मियाँ शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली ख़ान को यह कहकर वापस कर दिया कि चूँकि यह आपकी अपनी हुकूमत है और आप जो चाहें करें। जिसके बाद मुकदमा चला और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, उस परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार करार दे दिया गया जिसने 1965 की जंग लड़ी पाकिस्तान की तरफ से। उस शख्स को गद्दार करार दिया गया जिसने 1971 की जंग लड़ी और उस शख्स को गद्दार किया गया जिसने खाना काबा में दहशत गर्दों से खाना काबा को छुड़ाया था और उस ब्रिगेड की कमान कर रहे थे जिसने खाना काबा में उन हमलावरों का मुकाबला किया था और उन्होंने कुछ लोगों को ज़िंदा गिरफ्तार किया था, कुछ लोगों को मार दिया, जन्म हासिल कर दिया गया था। उस परवेज़ मुशर्रफ पर जो है वो गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया, जिस परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल में जिस तरह से हिंदुस्तानी फ़ौज को भागने पर मजबूर कर दिया था। अगर नवाज शरीफ उस वक्त अफवाज पाकिस्तान को, हमारी दिलेर अफवाज पाकिस्तान को ना रोकते तो मुमकिन था कि आज कारगिल पर हमारा कब्ज़ा होता। उस परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार करार दिलवाया गया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम को जो सज़ा दी गई आर्टिकल 6 के ज़रिए, वो जनरल साहब ख़ुद मुतअद्दिद अपने टीवी चैनल्स पर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उन्हें सज़ा महज इसलिए दी गई कि उनका ताल्लुक़
اردو بولنے والی اس فیملی سے ہے جسے مہاجر کہا جاتا ہے، اور میرا تعلق کراچی سے ہے جس کے لیے مجھے یہ سزا دی گئی ہے۔ اگرچہ جنرل کیانی صاحب جو ان کے ڈپٹی آرمی چیف تھے، انہوں نے انہیں سپورٹ نہیں کیا، لیکن جنرل راحل شریف جو تھے آرمی چیف، انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھرپور سپورٹ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں یہ سزا دی تو گئی، لیکن وہ سزا کاٹنے سے پہلے ہی ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ عموماً اپنے ٹی وی چینلز پر اس بات کا بربلا اظہار کرتے تھے کہ ان کی سزا کے جو پس پردہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا تعلق اردو فیملی سے اور میں مہاجر ہوں۔ اب میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو اپنے دور اقتدار میں جو کچھ چھوڑا تھا اور جو اپنے دور اقتدار میں اس ملک کی خدمات انجام دی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار چھوڑا اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا، تو ہمارے ریزروز جو تھے وہ 18 ارب ڈالر تھے، اور ڈالر جو تھا ہمارا وہ تھا 60 روپے کا، اور اس وقت جو آٹا تھا وہ 13 روپے کلو فروخت ہو رہا تھا۔ آج ہمارے ریزرو جو ہیں 1.5 ارب ڈالر ہیں، ڈالر 276 روپے کا ہے، اور آٹا 125 روپے کلو بک رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو اس وقت جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے اقتدار چھوڑا تھا، تو اس وقت ہمارے جو قرضے تھے، بین الاقوامی قرضہ جو تھا وہ 6000 ارب روپے تھے، اور آج ہم پر جو قرضہ ہے وہ 50,000 ارب روپے کا قرضہ ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے ملک کی تاریخ کا جو گراس روٹ لیول تک تھا، لوگ ایم این اے ایم پی اے کے انتخابات چھوڑ کر بلدیاتی الیکشن لڑنے کو ترجیح دے رہے تھے، اور اس انتخابی نظام کے بعد 8 سالوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کا اجرا بھی جنرل پرویز مشرف کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس چیز کو کارگل جنگ کے موقع پر محسوس کیا تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو کہا تھا کہ آپ پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا اجرا شروع کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹی وی چینل ہے پاکستان ٹی وی پی ٹی وی، اور وہ پی ٹی وی ہم اس ایک پی ٹی وی سے ہندوستان کے 150 چینل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا پرائیویٹ چینلز کو جو ہے وہ آنا چاہیے ملک میں۔ پرائیویٹ سطح پر جب چینل ہوں گے تو ہم بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن نواز شریف صاحب نے اس دور میں اس پر توجہ نہیں دی، اور جب پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا تو سب سے پہلے انہوں نے پرائیویٹ چینلز کا اجرا کیا، تاکہ ہندوستان کی جانب سے جو پاکستان کی افواج کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف اور ملک کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اس کا مقابلہ کیا جا سکے، اور پھر ایک دم پرائیویٹ چینلز کی بھرمار آپ نے دیکھی، اور آج ہم جو ہندوستان سے مقابلہ کرتے ہیں وہ پرائیویٹ چینلز کی جو پروپیگنڈا ہے ان کا اس پرائیویٹ چینل سے پوری طرح سے مقابلہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نجکاری جو تھی وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوئی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ تاریخی سرمایہ کاری بھی جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوئی۔ آٹو انڈسٹری کا قیام بھی انہی کے دور میں ہوا۔ ملک میں نئے ادارے نادرا، نیپرا، اوگرا، سیکورٹی ایکسچینج انہی کے دور کی متعارف کرائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 4600 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر بھی جنرل پرویز مشرف کے دور کا کارنامہ ہے۔ اسٹیل مل جو تباہ ہو چکی اور اسٹیل مل بند ہو چکی، اس اسٹیل مل پہ سالانہ 8 ارب روپے منافع کما رہی تھی، جو بعد میں آنے والی حکومتوں کے دور میں خسارے میں چلی گئی، اور اسٹیل مل کو سیاسی بنیادوں پر استعمال کیا گیا، جس کے بعد آج اسٹیل مل خسارے کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں 8 ارب روپے سالانہ منافع دے رہی تھی۔ سی پیک کا افتتاح ہوا، اور سی پیک کی ابتدائی جو کام تھے وہ اس دور میں شروع ہوئے، اور سی پیک کا افتتاح بھی اسی دور میں ہوا، اور اس کے بعد بنیادی اسٹرکچر جو تھا وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں رکھا گیا تھا۔
صحت اور تعلیم پر ایک ریکارڈ جو تھا وہ بجٹ رکھا گیا تھا اس دور میں، اس کے بعد آج تک اتنا بڑا بجٹ جو ہے وہ صحت اور تعلیم پر نہیں رکھا گیا ہے۔ زرعی قرضوں کی فراہمی میں ریکارڈ ساز جو تھے وہ قرضے دیے گئے۔ ہمارے جو زرعی کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے جو زمیندار ہیں ان کو، اچھا اس دور میں موبائل فون بھی متعارف ہوا، اور آج تقریباً 50 لاکھ سے زائد نوجوان موبائل کے کاروبار سے منسلک ہے، اور ایک بے روزگاری کو موبائل متعارف کرانے کے بعد بے روزگاری کو خاصا جو ہے وہ کنٹرول حاصل ہوا تھا۔ پرویز مشرف صاحب نے اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سے کارنامے انجام دیے، ملکی سطح پر ملک کے وقار میں اضافہ کیا، اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے ملک میں جو ہے بڑی ترقی ہوئی، خوشحالی کا دور تھا۔ آج پرویز مشرف صاحب کے اس دور کو لوگ یاد کر رہے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کو جب ایک سازش کے تحت، جس میں آصف علی زرداری صاحب، اس وقت کے جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جناب یوسف رضا گیلانی، میاں نواز شریف، اور اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل کیانی صاحب کی، سب کی مشترکہ کوششوں سے جب انہیں ایک سازش کے تحت مستعفی ہونے پر مجبور کیا، تو ان کی آخری تقریر کے لفظ تھے کہ اب پاکستان کا اللہ حافظ ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج پاکستان کا واقعی اللہ حافظ ہے۔ آج اس کے بعد جو تسلسل کے ساتھ سیاسی حکومتیں آتی رہی ہیں، ان کا کارنامے بھی آپ نے دیکھے اور ان کا دور بھی دیکھا، اور اس کی علاوہ آپ نے اس دور میں پھر امن و امان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو پاکستان کا اللہ حافظ کہہ کر جنرل مشرف جو تھے وہ مستعفی ہو گئے تھے، اور اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا کراچی کی سیاسی صورتحال، اور کراچی میں جو 16 مارچ کو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے اس پر تھوڑی سی آپ سے ڈسکس ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو سابق پی ایس پی کے سربراہ ہیں، انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ میں جو اپنی پارٹی کو ضم کیا تھا، تو اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو وہ نظر آ رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ میں۔ وہ 2 سیٹوں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور گزشتہ روز انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو ماضی میں گولی نہیں ماری، قبضہ نہیں کیا، لیکن آج کی ایم کیو ایم، ماضی میں جو ایم کیو ایم کرتی رہی ہے، آج کی ایم کیو ایم اس سے مختلف ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم نے نہ تو بھتے لیے، نہ لوگوں کے گھروں پر قبضہ کیا، نہ لوگوں کو اغوا کیا، نہ ہی ہم نے جو ہے وہ کھالے بیچا کرتے تھے ان میں سے حصہ لیا۔ تو ہم جو تھے بالکل صاف و شفاف لوگ تھے، دامن ہمارا صاف تھا، اور تمام جو تھے کارنامے وہ اس وقت کی مہاجر قومی موومنٹ جو تھی وہ کیا کرتی تھی، اور یہ تمام جو غلط کام تھے اس دور میں وہ 90 سے ہوا کرتے تھے، اور ہم لوگ جو ہیں بالکل صاف و شفاف ہیں۔ ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم نہیں ہے جو ماضی میں جس نام سے بدنام تھی۔ اب بھائی ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے، مصطفیٰ کمال صاحب، یہ جو بھتے لیے جاتے تھے، یہ جو قتل و غارت تھی، یہ جو لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا، پلاٹوں پر قبضہ تھا، فلیٹوں پر قبضے کیے جاتے تھے، مبینہ طور پر جو چائنا کٹنگ کی گئی، کیا الطاف حسین نے خدا کے کیے، یا الطاف حسین رات کی تاریکی میں آتے تھے اور یہ سارے کام کر کے واپس لندن چلے جاتے تھے؟ آپ یہ بتائیں کہ بھائی کیا وہ خود آئے تھے، خود لوگوں کو مارا تھا، خود بھتے وصول کرتے تھے؟ آپ تو نائب تھے ان کے سب کے، آپ جتنی بھی متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد ہے سب لوگ اس میں شامل تھے، آپ لوگ تو سب اس کی غیر موجودگی میں سارے کام آپ یہ کیا کرتے تھے، سارے کاموں کی مانیٹرنگ جو تھے یہ پوری ٹیم تھی جو اس وقت بہادرآباد میں بیٹھی ہوئی ہے، سب کام ان کے اشاروں پر ہوا کرتے تھے۔ یہ چھوٹے کارکنان نے تو کبھی الطاف حسین سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی، جن لوگوں کو آپ یوز کیا کرتے تھے ان کاموں کے لیے، جو غلط کام ہوتے تھے ان کی سب کی سرپرستی تو بھائی یہی ٹیم کرتی تھی جو بہادرآباد میں بیٹھی ہوئی ہے، یا جو کچھ لوگ مارے گئے۔ الطاف حسین نے جب 1990 میں پاکستان چھوڑا تو اس کے بعد تو آپ نے ان کو آنے ہی نہیں دیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، مجھے کارکنوں سے ملنا ہے، مجھے اپنی قوم سے ملنا ہے، تو آپ لوگ ہی کہا کرتے تھے کہ نہیں بھائی نہیں، ایجنسی کے لوگ آپ کو مار دیں گے، اور رو رو کر آپ اپیل کیا کرتے تھے کہ خدا کے لیے الطاف بھائی آپ نہ آئیں، آپ کو ایجنسی کے لوگ مار دیں گے۔
پھر جب آپ کی خراب کارکردگی پر جب شکایتیں ملتی تھی بانی متحدہ الطاف حسین کو، تو وہ ریزائن بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ میرا کہنا بھی نہیں مان رہے ہیں اور تنظیمی وہ کام نہیں کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا تھا. تو میں اس تنظیم سے اپنی وابستگی ختم کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ لوگ ہی کہا کرتے تھے کہ نہیں بھائی نہیں، ہم سدھر گئے ہیں، ہم اب آپ کی بات پر عمل کریں گے اور کوئی غلط کام نہیں ہوگا. تو تمام چیزیں یہ آپ لوگ خود کہا کرتے تھے. آپ کی پوری ٹیم، جس ٹیم کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے، سب آپ لوگ ایک ساتھ تھے اور سب ایک ساتھ مل کر سارے کارنامے انجام دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں اور پوری دوسری قومیں جو تھی وہ بیزار تھیں آپ لوگوں سے. آج آپ سب سے بڑے ہمدرد بن رہے ہیں. آپ نے یہ فرمایا، اچھا مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ جی اے سندھ جو ہے اس پر عمل پیرا ہیں. الطاف حسین صاحب نے کبھی بھی جی اے سندھ کی حمایت نہیں کی، لیکن ہمارے سندھی بھائیوں کی ضرور حمایت کی ہے. الطاف حسین صاحب چاہتے تھے کہ ہمیں تمام قومیوں سے مل کر رہنا ہے اور خاص طور پر ہمارے جو سندھی بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمیں مل کر اس صوبے کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پر سندھی اور اردو بولنے والوں کا ایک اتحاد ضروری ہے. پاکستان بنا تو ان سندھیوں نے ان مہاجروں کو پناہ دی تھی، اور جن لوگوں کو پناہ دی گئی ان کا فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اس صوبے کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کریں. اب آپ بغض معاویہ میں، پیپلز پارٹی کے بغض میں تمام سندھیوں کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے. سارے سندھی لوگ تو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں. سارے سندھی لوگوں کی تو ایسی پالیسی نہیں ہے کہ وہ مہاجروں کے خلاف کوئی کام کریں. اگر پیپلز پارٹی اردو بولنے والوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہے تو یہ تمام اہل سندھ کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں ایک بھاری اکثریت اس سندھ میں پیپلز پارٹی کی مخالف بھی ہے، اور پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والوں کے ساتھ مل کر اس صوبے کے لیے کردار ادا کریں، اور آگے چل کر ایسا ہوگا تو یہ ملک ترقی کرے گا، یہ صوبہ ترقی کرے گا، اور اس صوبے سے ہم دوسرے لوگوں کی جان چھڑا سکیں گے. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ اپنی سیاست کو اپنی قائم رکھیں، اور جب آپ سیاست کی بات کرتے ہیں، انتخابات کی بات کرتے ہیں، تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن الطاف حسین صاحب کو سیاست کرنے کی اجازت مل گئی، تحریر اور تقریر کی اجازت مل گئی، تو آپ لوگوں کی تو ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، بلکہ ہوگا یہ کہ آپ گھروں میں محصور ہو جائیں گے. آپ ممکن ہے کہ آپ کے ویزے لگے ہوئے ہوں اور آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ایسا بھی ممکن ہے. تو آپ جس قسم کے کارناموں کی بات کرتے ہیں، یہ تمام کارنامے آپ کی یہ پوری ٹیم کیا کرتی تھی. الطاف حسین رات کی تاریخی میں لندن سے آ کر یہاں ہنگامہ آرائی نہیں کراتے تھے. کراچی کو بند کرانے میں آپ کا کردار ہوتا تھا. جب آپ لوگ مشورہ دیتے تھے کہ اب ہمیں ہڑتال کرنی ہے تو وہ آپ کے مشوروں پر عمل کرتے تھے اور ہڑتال کرتے تھے. جب شہر بند کرنا ہوتا تھا تو آپ کے مشورے شامل ہوتے تھے. جب شہر کھلوانا ہوتا تھا تو آپ کے مشورے ہوتے تھے. اور شہر بند کرنے میں اور شہر کھلوانے میں جس قسم کے آپ بھتے لیا کرتے تھے، آپ کی یہ پوری ٹیم اور آپ کے دوست مبینہ طور پر، وہ تاجر آج بھی زندہ ہیں. وہ تاجر جو ہیں آج بھی اس برملا کہنے کے لیے تیار ہیں کہ جن لوگوں سے آپ لوگ جو ہے اس زمانے میں بھتے لیا کرتے تھے، یا جس طرح سے قربانی کی کھالیں زبردستی چھینی جاتی تھی، یا جس طرح سے لوگوں کو مروایا جاتا تھا، یہ تو سب یہ ٹیم کرتی تھی نا، جو ٹیم اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہے. الطاف حسین خود تو نہیں آتے تھے، یا وہاں سے فرشتے تو نہیں بھیجتے تھے کہ جناب آپ یہ کارنامہ کر کے آ جائیں. تو ناظرین، یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو باتوں کا میں نے کچھ جواب دیا ہے، اور میرا یہ چینل جو ہے وہ تمام ان دوستوں کے لیے حاضر ہے جو ان باتوں کا اگر میرے سے جواب مجھے دینا چاہے تو یہ چینل میرا حاضر ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.